बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसका एक माह बाद नौबादती मुताले का एक सेशन हुआ तो कुछ अहबाब ने कहा जी हमें इसकी बुनियादियात जो है वो क्लियर नहीं है। तो मैंने कोशिश की है, वो लिख भी दिया है, वो माइक की वजह से उठ नहीं सकता वरना उठ के लेक्चर हो जाता। ये एक फ़िक्री और तनकीदी दबस्तान है। नौआबादियाती ताकतों के असरात, इस्तिमारी तसल्लुत के बाद की सूरत हाल और इस्तिमारियत के ख़िलाफ़ फ़िक्री मज़ाहमत का जायज़ा लेता है। ये मुताला यानी जब वो उन्होंने कब्ज़ा किया और फिर कब्ज़ा करने के बाद जो सूरत हाल बनी उसका, और इस्तिमारियत के ख़िलाफ़ जो लोग जो इस्तिमार ज़दा थे जिन पर कब्ज़ा किया उन्होंने, उनके ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने जो अपनी फ़िक्र बयान की अदब के ज़रिए और दूसरी चीज़ों के ज़रिए, उसका मुताला जो है ये करना होता है। अदब, सकाफ़त, ज़ुबान, शनाख्त और ताकत के ताल्लुकात का तज्ज़िया किया जाता है। यानी अदब और सकाफ़त का क्या तालमेल बनता है इसमें, और सकाफ़त को किस तरह उन्होंने इस्तेहसाल ज़दा किया और उसको मस्क किया, ये बड़ा बुनियादी सवाल है इसमें। ज़ुबान के हवाले से आगे चलकर बात होगी, फिर शनाख्त के हवाले से, यानी जो हमारी बुनियादी शनाख्त थी उसके हवाले से, और जहाँ जहाँ इन्होंने कब्ज़ा किया, क्योंकि ये जो हैं हमारे नज़रिया नगार हैं, उनका सारा मामला इसलिए देख कर पढ़ रहा हूँ मैं, ताकि हमें समझ आ सके, मैं इधर उधर भी ना जाऊँ। बुनियादी मुबाहस, नौबादियात इस्तिमारियत की तफ़हीम। एक ताकतवर मुल्क का किसी दूसरे मुल्क पर कब्ज़ा करके इसकी माशियत, सकाफ़त और ज़ुबान पर तसल्लुत कायम करना है, यानी उस पर पूरे तरीके से काबज़ हो जाना, मुआशी लिहाज से भी, सकाफ़ती लिहाज से भी, और ज़ुबान पर तसल्लुत। माबाद नौबादती मुताला इस बात का तज्ज़िया करता है कि ये तसल्लुत ज़हनी, सकाफ़ती और लसानी सतह पर कैसे कायम किया गया, यानी तीन चीज़ों, ज़हनी, सकाफ़ती और लसानी सतह पर कैसे काम किया गया। नंबर 2, तारीख़ का असर नौ बयानिया। माबाद नौबादती नज़रिया नगार दावा करते हैं इस्तिमारी तारीख़ यक तरफ़ा और गालब क़ुव्वतों के बयानिए के मुताबिक लिखी गई। माबाद नौबादती अदब इस तारीख़ को दोबारा लिखने की कोशिश करता है ताकि महकूम कौमों के ज़ाविया निगाह को जगह दी जा सके। तो उसके लिए अदब जो है और तारीख़ जो है बहुत कीमती एक रास्ता होता है। शनाख्त का बहरान, नंबर 3 पॉइंट, नौबादती निज़ाम ने महकूम अक़वाम को अपनी शनाख्त से महरूम कर देते हैं। माबाद नौबादती तनकीद में इस बात पर जोर दिया जाता है किस तरह नौबादती तसल्लुत के बाद अफराद और अक़वाम ने अपनी खोई हुई शनाख्त को तलाश किया या नए अंदाज में तश्कील दिया। तो ये पॉइंट बड़ा कीमती है, जिसकी वजह से मैं इस तरफ जो है मबजूल हुआ, और प्रोफेसर मोहम्मद नईम विरक साहब ने ये मुझे रास्ता दिया कि ये इस पर काम किया जा सकता है। हाइब्रिड शनाख्त, इस्तिमारी तजर्बात से दोहरी या हाइब्रिड शनाख्त जन्म लेती हैं, जहाँ फ़र्द बेक वक्त मकामी और मगरबी सकाफ़तों का हिस्सा बन जाता है। अफराद नामुकम्मल मगरबी रहता है और नामुकम्मल मकामी बनता है, बल्कि इनकी शनाख्त हाइब्रिड हो जाती है, यानी मखलूत शनाख्त बन जाती है। दीगर या गैरियत और अजनबियत, मगरब ने गैर मगरबी अक़वाम को दीगर के तौर पर पेश किया अपने तमाम लिटरेचर के अंदर। नौबादती अदब महकूम को पसमानदा, गैर महज़ब और कम तर दिखाता है। माबाद नौबादती मुताला इस इम्तियाज़ को बेनकाब करता है कि ये जो फ़र्क उन्होंने बयान किया है उसका पर्दा चाक कर देता है ये मुताला, और बताता है कि ये दूसरापन इस्तिमारी हिकमत अमली थी और कुछ भी नहीं, ना वो हमसे बरतर हैं ना हम उनसे कमतर हैं। ज़ुबान का मसला, नौबादती ताकतें मुकामी ज़ुबानों को कमतर और अपनी ज़ुबान को बरतर साबित करती थी। माबाद नौबादती तनकीद ज़ुबान के ज़रिए होने वाली फ़िक्री गुलामी पर भी गहरे सवाल उठाती है। मज़ाहमत और ख़ुद इज़हारी, अदीब के ज़रिए नौबादती तसल्लुत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की जाती है। ये मज़ाहमत सरी भी हो सकती है, जैसे मंटो का अफ़साना टोबा टेक सिंह वाज़े होकर उसने लिखा, या अलामती अंदाज में सैयद सज्जाद हैदर जलदरम का खारस्तान व गुलस्तान। माबाद नौबादती अदब में इस्तिमारियत के जुल्म सितम और इस्तेहसाल के मुखालफ आवाज़ बुलंद करती है। रद्द बयानिया, नौबादती ताकतों के सरकारी बयानियों को चैलेंज करने के लिए माबाद नौबादती अदीब अपने तजर्बे और सच्चाइयों को अदब में पेश करता है, जैसे मंटो ने नया कानून या कुरतुलैन हैदर ने आग का दरिया बयान पेश किया है। नुमाइंदगी, माबाद नौबादती मुताला ये सवाल उठाता है कि मगरबी मुसन्निफ़ीन ने मशरक़ को कैसा पेश किया, यानी इसके लिए एडवर्ड सईद की किताब ओरिएंटलिज्म, उसका मुताला मैंने किया। इसी नुक्ता नज़र पर मरकूज़ है कि मशरक़ को पसमानदा, जज्बाती और गैर अक़ली के तौर पर क्यों दिखाया गया है।
تو یہ پہلا میرا جو ہے یہ بشریات کے حوالے سے اور اس ماں بعد نوبادتی حوالے کے سے ایڈورڈ سعید ہیں، ہومی بھابھا ہیں، انہوں نے نظریہ ہائبرڈی اور تھرڈ سپیس پیش کیا۔ گایتری چکرورتی، اس نے جو ہے حاشیے پر موجود اقوام کی آواز یہ بیان کیا۔ نگوگی واتھیونگو، زبان اور ادب میں استعماری مزاحمت یہ پیش کیا۔ فرانس فینن، استعماریت کی نفسیات انہوں نے پیش کیا۔ تو یہ اس کی بنیادی مباحث ہیں جس کے اوپر سارا میرا فریم آف ریفرنس بھی بنا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے افسانہ کو جو ہے وہ دیکھا۔ تو اب جو ہے اردو ادب میں کس طرح انگریزوں نے اپنے تسلط کو قائم کیا اور زبان کا کس طرح اس نے استعمال کیا۔ فورٹ ولیم کالج جو ہے یہ بہت بنیادی ہے، جہاں پر اس نے اپنی ہندوستانی اشاعت الگ سے کی اور تصنیف کو الگ سے پیدا کیا، یعنی ایک ہی زبان کو دو دھروں میں جو ہے پیدا کر دیا۔ نمبر ایک جو ہے وہ ہندوؤں کو الگ کر دیا دیو سرت ساگر کے نام سے۔ یہاں پر ہمارے پاس پریم ساگر جو ہے وہ ایک داستان ہے جس میں آپ کو ایک بھی لفظ جو ہے فارسی کا، عربی کا یا اس سے متعلقہ مسلمانوں سے متعلقہ کوئی بھی لفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسرا جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ باغ و بہار ہے، بہت بہت قیمتی چیز ہے یہ۔ وہاں اس فارسی کے تمام جو آپ کو اس میں لوازمات، تمام ٹرمنالوجی، اصطلاحات، تمام آپ کو وہ چیزیں ملیں گی۔ اور اس میں جناب ہمیں یہ دکھایا کہ ہم انسان ہیں ہی نہیں اس معاملے کے کہ ہمیں جو ڈیل کرتی ہیں عورتیں ڈیل کرتی ہیں، یعنی اس میں جتنی نسائیت ہے وہ ساری کی ساری اتنی ذہین ہے کہ جو بادشاہ تھے مرد حضرات انہوں نے پھنسا دیا اپنے ملک کو بھی، خود کو بھی اور اس عہدے کو بھی، اور یہ اس عہدے کے قابل ہی نہیں تھے، عورتوں نے ان کو آگے بچایا۔ اور پھر تیسرا انہوں نے مذہب کا اس میں ٹچ دیا، ایک ہرے چولے والا آتا ہے اور وہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار ہیں وہ سب کچھ بچا لیتے ہیں۔ اس میں سارا یہ بیان کیا کہ مذہب کو کس طرح انہوں نے دیکھا۔ تو یہاں سے انہوں نے ایک جو ہمارے آپس میں ملنے کے اشتراک کے، جو ہندوؤں کے اور ہمارے ملنے کے ایک روشن جو مواقع موجود تھے ان کا انہوں نے گلا گھونٹ دیا اور ایک شناخت تھما دی کہ آپ ہندو ہیں اور یہ جو ہیں مسلمان ہیں۔ یہ دو طرح کی شناختیں پیدا کی اور اس کی مدد سے یہ لسانی وہ معاملات ہیں جس کی مدد سے انہوں نے جو ہے تفریق بھی پیدا کی اور ہم آپس میں آپ کو بخوبی، یعنی کہ وہ سجاد بھائی بھی کہہ رہے تھے جو نظر آ رہا ہے آپ کو، نظر آ رہا ہم ایک ہی ہیں، ہم فرد ایک ہیں، یعنی کہ اگر ہم ہندوستان کو ماں سمجھ لیں تو اس کے ہی 3-4 بیٹے ہیں، تو وہ آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا اور دیکھ لیں، ہمارا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، لیکن ہے کہ تیسری جو قوت ہے وہ ہمیں استعمال کر رہی ہے اپنی منشا کے مطابق۔ اس کے پیچھے جو ہے اقتصادیات جڑی ہے، معاشیت ساری کی ساری جڑی ہے اور مفادات جڑے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام جڑا ہے۔ آپ کے سامنے سارا معاملہ ہوگا ہے کہ یعنی کہ اس نے جو لکیر لگائی ہوئی ہے وہ چودھری اس طرح کا بن چکا ہے کہ اس لکیر کو بھی ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں، یعنی وہ جب حکم کر رہا ہے ادھر سے آپ اندازہ کر لیں ہماری اتنی خود مختاری ہے کہ ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں آشیرواد دے گا، وہ ہمیں اجازت دے گا تو ہم یہ اس طرح کریں گے۔ اور حملہ کرنے کے بعد بھی انہوں نے کہا جی بس جی اب آپ کا مظاہرہ ہو گیا ہے، آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال ہے، کوئی ذرتی برابر بھی فرق نہیں ہے۔ جو تحریکیں اٹھیں اس وقت وہ سارے معاملات چلے آپ کے سامنے ہی ہیں، وہ ڈرامائی ہیں یا حقیقت ہیں، اس کو جانچ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا مطلب جب جنگ شروع ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ جناب جو جس چیز کی موت ہوتی ہے انسانوں کی ہو نہ ہو، سچ کی موت ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اس کا بالکل بخوبی مظاہرہ جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے لحاظ سے دیکھا کہ جو وہاں معاملہ چلا۔ تو میں کچھ جو ہے یہاں پر قومی شناختیں تھمائیں ہمیں انگریزوں نے جو استعماریت کی مدد سے، میں کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ 1801 سے لے کر 1800 جو ہے وہ 69 تک جو ہے ناول کی انہوں نے بیس بنا دی کہ ناول کو ہم نے لے کر آنا ہے اور اپنے یعنی اس اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے حالات کو معتدل رکھنا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اردو کی داستانیں لکھوائیں جس میں اصلاحی معاملات کو، یعنی کہ اصلاح اس کی ہوتی ہے جو خراب ہوں، تو یہ اصلاحی پہلو گورے نے ہمیں تھمایا کہ جناب آپ کو ہر وقت اصلاح کی ضرورت ہے، آپ تو جو ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ زندگی گزار سکیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے۔ تو یہ اس تناظر میں جو اردو کی پہلی نثری داستان مانا گیا، نو طرز مرصع کو مانا گیا، داستان کا بڑا ذخیرہ شعبہ ہندوستانی تصنیفی اور اشاعتی فورٹ ولیم کالج کی خصوصی استعماری کاوش ہے۔ یہ دونوں کتابیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اردو کی خدمت کی، وہ تو کی ہے، انہوں نے اردو کی مطلب ادھر سے لے لی ہے، سارے جو نستعلیق کا سارا معاملہ فارسی سے لیا، قاعدہ فارسی سے لیا، ہم نے عربی سے گرامر لی، ہماری گردانیں ساری اس طرح ہے۔ اور بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ ہمیں ہندی، میں نے پچھلی مرتبہ بھی بات کی تھی، ہمیں ہندی بڑے آسان طریقے سے سمجھ آتی ہے،
تو بس چند عربی کے اور فارسی کے الفاظ جو ہم بولتے ہیں وہ ہندوؤں کو سمجھ نہیں آتے، اور جو ہندو سنسکرت کے الفاظ بولتے ہیں جو انہوں نے شامل کروائے ہیں پریم ساگر میں، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ جو لکھنے میں جو ہے وہ ہمیں تو بالکل اب ختم ہے، لیکن بولنے میں ہمیں بالکل ان کے گانے، ان کے گیت، ان کے دوڑے ہمیں باقاعدہ سمجھ آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ الگ سے زبان نہیں ہے، یہ ایک ہی تخم ہے اس کا، وہ ہندوستانی زبان ہی ہے جو اردو ہے، اور اسے استعماری لحاظ سے الگ کیا تاکہ ہمیں شناخت جو ہے مل سکے۔ آرائش محفل حیدر بخش حیدری کی، طوطا کہانی خلیل خان اشک کی، نثر بے نظیر بے تال پچسی للو لال اور مظہر علی ولانے کی، ہفت گلشن رانی کیتکی کی کہانی، اور فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور، گل صنوبر، الف لیلا، بوستان خیال، طلسم ہوش ربا، سروش سخن۔ اردو ناول کا آغاز جو ہے استعماری دور میں ہو جاتا ہے 19ویں صدی کے، جو کہ یہ ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ہیں، ڈپٹی نذیر احمد صاحب، انہوں کا جو ہے وہ پہلا ناول میراث العروس ہے جس میں انہوں نے سارے معاملے کو پیش کیا۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کو تھوڑی سی بتاؤں کہ اس میں کیا، ناولوں میں کیا ہوگا، کیونکہ داستان کو ریپلیس کر دیا۔ داستان خالصتاً ہمارے ہندوؤں کی پہچان ہے، ہندوستانیوں کی پہچان ہے، تو اس کو ریپلیس کر کے متبادل کے طور پر ناول لے کے آیا۔ ناول نئی چیز سے نکلا ہے، نئی نویلی، جس طرح آپ کہتے ہیں نئی نویلی دور، نیول سے نکلا لفظ ناول ہے، کہ ایسے کردار جو گوشت پوش کے کردار ہوں، جو حقیقت کے قریب تر لگیں زیادہ، یعنی وہ اس میں پہاڑ نہیں بولے، اس میں جو ہے ہرے چولے والا نہیں آنا چاہیے، اس میں جو ہے ہر مرتبہ اتفاقات اتنے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، حقیقت کے قریب تر معاملات ہونے چاہیے۔ میں ذرا آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ 19ویں صدی کے ناولوں میں ماضی کی مذمت، یعنی ہمارا ماضی بالکل گورے نے ختم کر دیا کہ ہمارا ماضی ہے ہی نہیں، 1801 کے پیچھے ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 1801 سے، اردو کی، کیونکہ اردو کو باقاعدہ وہاں پر جگہ ملی ہے۔ تو حال کی مدت سے مراد ہے جدیدیت جو لے کر آئے ہیں گورے، ان کی تعریفیں کرتے رہنا، اور ہمارا ماضی جو آپ اندازہ کریں، اگر کسی بھی قوم سے اس کا ماضی چھین لیا جائے تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ تو جو میں نے پہلے پوائنٹ آپ کو فریم آف ریفرنس کے طور پر، وہ اجنبی ہو جاتا ہے، میں کون ہوں، میں ہوں اصل میں کون؟ نام مجھے مغرب والے قبول کر رہے ہیں، میں انگریزی بھی بولتا ہوں، میں کپڑے بھی وہ والے پہنتا ہوں، یہ مجھے پھر بھی غیر سمجھتے، میں ہوں اصل میں کون؟ تو وہ غیر یقینی صورتحال میں رہتا ہے ہر وقت۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ترقی کے مواقع ذہنی اعتبار سے یا ہم فکری اعتبار سے کسی معاملے میں بھی انسانوں سے کم نہیں، ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہوئی ہیں چیزیں۔ خیر دیکھتے ہیں، تجدید کے واسطے مغرب کی پیروی اور دینی و دنیاوی کامیابی کے لیے، زندگی کے لیے اسلوب کی قبولیت اور چند استعماری اثرات موجود ہیں۔ سرشار نے فسانہ آزاد میں لکھنؤ کی زندگی کو بے جا رہائش کا نمونہ قرار دیا ہے، کہ جو لکھنؤ کی زندگی ہے وہ بالکل ایسی بے جا رہائش ہے جو جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ بالکل بے معنی اور فضول خرچی ہے، کاہلی ہندوستانیوں کی بری عادت ہے۔ سرشار کے ہاں جدید رویوں کو اپنانے والے اور قدیم روایات پر استقامت دکھانے والے، اعلیٰ اقدار جدیدیت اپنانے والوں کی کھاتے، جبکہ خرابیاں اور قدامت پرستوں کے حصے جو ہے وہ ساری کی ساری جو خرابیاں آ رہی ہیں، اور مدحت اور تعریفیں ساری جو ہیں وہ جدیدیت کے حصے جا رہی ہیں۔ توبہ تنسوم حکیم خود غرض اور ڈاکٹر ہمدرد ہیں۔ ہمارے جو حکماں یعنی حکیم جو ادویات استعمال کر رہے ہیں، اس کے پیچھے دیکھیے خالصتاً جو ہے اقتصادی معاملہ جڑا ہوا ہے، کہ حکیم جو ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہیں، اور وہ پیسے بٹورتے ہیں، اور جو ڈاکٹر ہیں وہ ہمارے ہمدرد ہیں۔ سرشار نے بھی حکیموں کو کاہل گردانا ہے۔ مرزا ہادی رسوا کے ناول شریف زادہ میں بھی فارسی کتب کو خاص طور پر اخلاق بگاڑنے والی کتاب قرار دیا ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ ہمارے ہی استعمار زدہ جو لوگ ہیں، ہمارے جو فکری اعتبار سے انہوں نے نوبادیاتی دور کا آغاز کیا، ان کو متاثر کیا، اور باقاعدہ پلان کر کے لکھوایا کہ یہ باتیں آپ نے لکھنی ہیں، ہماری آپ نے تعریف کرنی ہے، اور جو ہندوستانی ہیں ان کی جو ہے وہ آپ نے ان کی مذمت کرنی ہے، کہ آپ جو ہیں آپ قدامت پسند ہے۔ یہ لفظ بڑا قیمتی انہوں نے بنایا یہاں پر۔ ہم بھی اس کے روشن خیالی کے چکر میں، ہم جو بھی پڑھنے والے ہیں، ہم نے یہ پڑھا ہے، مجھے بھی احساس ہوا کہ یار یہ کیا مطلب، کس طریقے سے یہ انہوں نے کیا پلان، کہ ہم جو ہے وہ گورے کو ابھی بھی پینٹ شرٹ کو ابھی بھی مطلب یہ ہم بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ برتر لباس ہے، اعلیٰ لباس ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خیر، ابن الوقت میں کامنی، سرشار میں تمدنی کردار، علم و حکمت، تجارت، شائستگی، ہنر، دولت، ایجاد، تہذیب اور اتفاق جیسے
صفات سے ہندوستانی ناواقف ہیں. یہ جو میں نے لفظ بولے ہیں سارے جدیدیت کے وجہ سے یہ سارے معاملات یہاں پر آئے. ڈپٹی نذیر احمد کے حوالے سے اگر مسلمان حاکم وقت یعنی انگریزوں کی سچی اطاعت نہ کریں تو دنیا کے علاوہ اپنا دین کھو بیٹھیں. الحقوق الفرائض یہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے لکھا. میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں, اگر مسلمان حاکم وقت یعنی انگریزوں کی سچی اطاعت نہ کریں تو دنیا کے علاوہ اپنا دین کھو بیٹھیں. یہ اپنے اصلاحی جو ہے مضامین ان میں انہوں نے لکھا ہوا ہے. انگریزوں کے کل کام حکمت سے ہوتے ہیں, انگریزوں کی خاص بات ان کا علم ہے. یہ ہمیں ماننا چاہیے ان کے پاس علم تھا, لیکن اتنا زیادہ مروب نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو, جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں. اب آپ دیکھیں ان کے ایک اشارہ ہے ان کی طرف سے, اور ہم اتنے ابھی تک بھی مروب ہیں, ذہنی طور پر ہم ان کے غلام ہیں. بے شک وہ یہاں سے چلے گئے ہیں تو ہم کوئی خود مختاری نہیں رکھتے ہیں. خیر یہ بڑا عجیب سا ہے, مطلب جو حکومتیں چلتی ہیں, جو سارا کنٹرول کیا جاتا ہے, ابھی بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے سارے معاملے کو. یہ ایک نیو کلونیلزم کے حوالے سے ہے. خیر میں ادھر نہیں نکلتا, ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں. تو میں چند اسی طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کچھ میں نے سوچی ہیں, اس میں لکھی بھی ہیں. یہ ابن الوقت آپ نے ناول بڑا سنا ہوگا, یہ اصلاحی ناول ہے, اور یہ گورنمنٹ کالج پنجاب یونیورسٹی اور اردو کا جو طالب علم ہے, بلکہ جتنے بھی پڑھنے والے لوگ ہیں اس کو ضرور پڑھتے تھے. میں اس کے حوالے سے ذرا اب یہ کچھ کوٹیشنز کوٹ کروں گا. نہ لیاقتی کا یہ حال ہے کہ نہ ہمت ہے, نہ جرت ہے, نہ اتفاق ہے, نہ تہذیب ہے, نہ شائستگی ہے, نہ سچائی کی تلاش ہے, نہ معلومات بہم پہنچانے کا شوق ہے, نہ ہنر ہے, نہ تجارت, نہ دولت, نہ ایجاد ہے, نہ صنعت ہے. یہ جناب ابن الوقت یہ ڈپٹی نذیر صاحب جو ہیں اپنے کردار کے حوالے سے, کردار کے منہ سے باتیں نکلوا رہے ہیں ہندوستانیوں کے بارے میں. میں یہاں پر کوٹ کرتا چلا جاؤں گا. اور جو نوبادیاتی جو یہاں پر آئے, گورے یہاں پر آئے, وہ ہمیں کیا سمجھتے تھے, اپنے لٹریچر میں ہمیں کیا لکھ رہے ہیں وہ ذرا دیکھ لیں. استعمار کاروں نے ہندوستانی باشندوں کو وحشی, جنگلی اور جاہل گردانا ہے, بار بار گردانا اپنی رپورٹوں میں, اپنے لٹریچر میں. اور جب بھی یہ مضمون لکھتے تھے اپنے لوگوں کے لیے, کہ کیوں سوال اٹھاتی تھی ساری دنیا, کیوں آپ نے وہاں پر تسلط کیا ہے, کیوں ظلم و ستم کر رہے ہیں, کیوں یہ سارا معاملہ کیوں کر رہے ہیں, تو وہ جواب دیتے تھے کہ وہ جناب دنیا کو بچانا ہے ہم نے. ابھی بھی جو بیانیہ ہیں کہ امریکہ پوری دنیا کو انسانیت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے ہی جو سیاستدان کہہ رہے ہیں انسانیت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور معذرت کے ساتھ افغانستان میں جنہوں نے انسانیت دکھائی ہے, فلسطین میں جو انسانیت نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے, کیا بات ہے. خیر یہ بڑا ایک میں تحریکی ذہن بن جاتا ہے, وہ اکیڈیمیا سے نکل کر پھر ہم اس طرف نکل جاتے ہیں. میں آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کرتا ہوں چیزیں 92 پیج پر, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ بات ممکن نہیں ہے. ساری لگتی ہے کہ میں ہوائی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو چیزیں ڈھونڈی ہیں, کچھ نعیم صاحب کا بڑا کردار ہے, انہوں نے ناول کے حوالے سے میری رہنمائی کی, مجھے مواد فراہم کیا, چیزیں میسر آئیں. کیونکہ ناول تو میرا ہے ہی نہیں, میرا تو افسانہ سارا معاملہ تھا. ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, یہاں پر نہیں ہے, تو انہوں نے مجھے بڑی اس میں سمجھ بوجھ جو ہے وہ دی, اور راستہ بھی دکھایا, رہنمائی بھی کی. 93 پیج پر دیکھیے ڈپٹی نذیر احمد کا رویائے صادقہ, اگلا ناول ان کا ہے. خدا نے تو بندوں کو مصلحت اس میں سمجھی کہ انگریزوں کو وقت کا بادشاہ کر کے دنیاوی عزت اور دنیاوی دولت کی کنجیاں ان کے حوالے کر دی کہ جس کو چاہے دیں اور جس کو چاہے نہ دیں. اور الحقوق الفرائض میں انہوں نے پہلے بات کر دی تھی کہ سچی اطاعت نہیں کریں گے تو دین اور دنیا یہ اپنی کھو بیٹھیں گے. اور حالی صاحب کی مجالس النساء میں دیکھیے 94 پر, میں آپ کو دکھاتا ہوں پیج پر, یعنی کہ قرآنی آیت کا استعمال کیا الطاف حسین حالی صاحب نے, جو سر سید کے جو ہیں مطلب وہ, جس کو خدا تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ دوست فرمایا ہے. انگریزی سلطنت کی بدولت ہندوستان میں آج وہ روشنی پھیل رہی ہے کہ رات اور دن میں کچھ تمیز نہیں رہی. راستے ایسے صاف ہیں کہ جہاں پہلے قافلوں کا گزر ہوتا تھا, اب وہاں جس کا جی چاہے آنکھ بند کر کے سونا اچھالتا چلا جائے. تجارت اس قدر آسان ہو گئی کہ 2 دن میں ہزاروں کوس کسی کو کچھ خبر بھیجنی ہو یا وہاں سے کسی خبر منگانی ہو تو منہ سے بات نکالنے کی دیر ہے, جو خبر بھیجو اس کی رسید لو. حالی صاحب نے انگریزوں سے نفرت جو کہ فطری ہے اسے محبت اور لگاؤ میں تبدیل کرنے کے واسطے قرآن پاک سے دلیل مہیا کر کے موافقی عمل بنایا جا رہا ہے ان کے جو ہے ناول میں. تو یہاں پر فرانس فینن صاحب کا جو ہے بلیک سکن وائٹ مارکس, استعماریت کے عمل میں استعمار کار اور استعمار زدہ کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہوئے دونوں کو مختلف طرح کی تاکید کا شکار قرار دیا ہے.
استعمار کار تہمکانہ تاکید کا اور استعمار زدہ محتاجی تاکید کا شکار ہوتا ہے، جس میں استعمار زدہ کی اپنی آزاد شخصیت آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جاتی ہے اور گورا بن جانے کے نفسیاتی مرض کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہمارے بہت سارے ادیب جو ہیں اپنے آپ کو گورا سمجھتے رہے، ابھی بھی کچھ لوگ ہیں وہ ہر وقت جو ہے، میں نہیں کہتا میں لباس پر قدغن نہیں لگا رہا، لیکن وہ علامتی طور پر کہتے ہیں کہ ہم جناب آپ سے سپیریئر ہیں، یہ میں نے پینٹ کوٹ پہنا، ٹائی لگائی ہے، میں شائستہ ہوں، مجھے اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے، کانٹے اور چھری سے مجھے کھانا آتا ہے، مجھے جو ہوٹلنگ کرنی آتی ہے، میں آپ سے برتر ہوں۔ اور معذرت کے ساتھ ابھی بھی آپ ہمارا رویہ جو انگریزی کے 4 لفظ بولتا ہے، ہم جناب سمجھتے ہیں کہ یہ وائز مین ہے، اس کو ہی سارا علم ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، چونکہ ہمیں اردو آتی ہے۔ بھائی زبان تو ایک بات کو سمجھانے کا ذریعہ ہے میرے نزدیک تو۔ پھر جی میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، سرشار صاحب کو دیکھتے ہیں، یہ بھی ناول نگار بڑے زبردست ہیں، ان کی جو طرف سے یہ ابن الوقت میں ہی اب جناب لکھتے ہیں، ڈپٹی نذیر صاحب کے بیانی سے بار بار یہ احساس لانا کہ جنگ آزادی ہار جانے کے بعد ہم کبھی بھی انگریزوں کو مات نہیں دے سکتے۔ جنگ آزادی ہار جانے کے بعد 1857 میں جنگ آزادی ہوئی، تو ہار جانے کے بعد ناول نگاروں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی قوم کا حوصلہ بلند رکھتے تاکہ وہ استعمار کاروں کی حکمت عملیوں کو سمجھ کر ان کا رد ڈھونڈتے۔ غلامی سے آزادی کے بے شمار راستے موجود ہوتے ہیں جن کو دانشور، ادیب، نقاد مختلف زندگی کی جہتوں سے تلاشتے ہیں اور اپنی علمی و تکنیکی معلومات کو اپنے فن پارے، ادب اور تنقید کے واسطے سے اپنی قوم کے سپرد کرتے ہیں۔ ہمارے ہندوستانی دانشوروں اور ادیبوں نے اپنے ہندوستانی تہذیب و تمدن، تاریخ، علوم و فنون، ادب کو گیدنے کا شاید ہی کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیا ہو۔ تمام ہندوستانی استعماری دور کے ناول نگاروں نے اپنی پوری تہذیب کی مذمت اور رسم و رواج کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ابن الوقت کا اپنی قوم کی کم تری اور انگریزوں کی برتری کو کس قرینے سے بیان کرتے ہیں، دیکھیے، ایک غدر نہیں، ایسے ہزاروں غدر کیوں نہ ہوں، انگریزی عملداری جانے والی نہیں بلکہ غدر کے بعد جو تسلسل بیٹھے گا پہلے سے زیادہ مستحکم اور پائیدار ہوگا۔ یہ غدر کا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جہاں جو ہمیں نظر آتا ہے ابن الوقت میں انہوں نے یوز کیا ہے۔ حالانکہ ہم ہندوستانیوں نے اپنے لیے کہ یہ گھس بیٹھی ہیں، ان کو باہر نکالنا چاہیے۔ جو حالت ہماری ہوئی تھی آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، ہندوستانیوں نے ہم پر حملہ کیا، ٹھیک ہے، اب ہم قبول کرتے ہیں ساری وہ سرحدوں کو، ہمارا وطن یہ ہے، ہماری حب الوطنی اس کے ساتھ ہے، اب جیسا بھی ہے، جس طرح کا بھی ہے، یہ ہمارا وطن ہے۔ تو آپ اندازہ کریں جب انہوں نے جوابی کارروائی کی، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ بھی تھے جو بھی دیکھ رہے تھے، ان میں کتنا ایک ولولہ پیدا ہوا۔ تو 1857 کو ذہن میں لائیں آپ کہ وہ جو جنگ آزادی کے لیے جو ہمارے ہیروز تھے، انہوں نے جو کام کیا ہے، یہ ڈپٹی صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ غدر، بغاوت کی ان لوگوں نے، انہوں نے غلط کیا ہے۔ یعنی جو آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وطن کو چھوڑو، آپ نے کیوں قبضہ کیا ہوا ہے، تو ان کے خلاف ہمارے ہی ادیبوں نے جو ہے وہ اپنے قلم کو جو ہے جنبش دی ہے، جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک بات بڑی اہم ہے۔ سرشار صاحب جو ہیں بغیر تجزیے کے انہوں نے نیوٹن کو اور برش کو اور پروفیسر لاکیر کو اور بیوکی کو کہا کہ اتنی زبردست ہیں کہ اس کے مقابلے میں مسلمان جو ہیں وہ کوئی قابل نہیں ہے۔ یعنی کہ ابن سینا کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ قابل ہے نہیں، اپنے ناول میں درج کیا۔ ظاہر بات جو علم تھا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، تعلیم جو ذریعہ تھا وہ انگریزوں کی طرف سے تھا، اور اس کی اشاعت جو ہے وہ سرکاری پشت پناہی کے ذریعے ہوتی تھی۔ یعنی پڑھنا ہی پڑھنا ہے ہر ایک نے، جو تعلیم حاصل کر رہا ہے یہ والی چیزیں انہوں نے لازمی پڑھنی ہیں، اور لوگوں کو تو معلومات نہیں تھی اس وقت اتنی زیادہ کہ جناب نیوٹن کے مقابلے میں جناب بولی سینا بھی ان کو امام الطب کہا جاتا ہے، القانون فی الطب کے حوالے سے۔ تو اندازہ کیجئے ان کو آزاد شیخ الرئیس کہہ کر طنز کر رہا ہے کہ یہ شیخ الرئیس ہے آزاد طور پر، تو کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے۔ جبکہ پوری دنیا، یورپ میں ان کو ابھی سینا کے نام سے جانا جاتا ہے، مسلم دنیا کا رستو مانا جاتا ہے، اور یہ انہوں نے اپنے علم کا غلط استعمال کر جو ہے یہ علمی تقاضے کو بھی پورا نہیں کیا ہے، اور اپنے ہی بندے ہمارے یعنی کہ اپنے ہی استعمار زدہ باشندے ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کے خلاف ہی کام کیا ہے۔ صرف کیا ہے کہ ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کی جو ہے دھاک جمانے کے لیے، ان کا روپ برقرار رکھنے کے لیے کہ یہ علمی اعتبار سے ہم سے سب سے زیادہ اوپر ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا دیکھیے دلی کالج کے بارے میں جو ان کا رویہ ہے، اگر دلی کالج میں نہ آتا تو میں ایک تنگ نظر، متعصب، اکھل کھرا، اپنے نفس کے اعتصاب سے فارغ، دو سیروں کے عیبوں کا متجسس، برخود غلط، مسلمانوں کا نادان دوست اور تقاضۂ وقت کی طرف سے اندھا بہرا مولوی ہوتا۔ وکٹوریہ کے بارے میں اصغری کا بیان قابل غور ہے۔ وکٹوریہ جو ملکہ وکٹوریہ ہیں،
خلق خدا کو جیسا آرام ہماری وکٹوریا کی عملداری میں ہے روئے زمین پر کہیں نہیں۔ یہ سچ ہے کہ ملکہ یہاں ہمارے پاس رہتی ہوتی تو ہم لوگوں کو ان کی ذات سے بہت فائدے پہنچتے۔ پھر بھی میں نے تحقیق سنا ہے کہ جب یہاں کی رعایا کی ذرا سی تکلیف بھی سن پاتی ہیں تو ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ جناب اصغری کے منہ سے ڈپٹی نظیر صاحب جو ہیں وہ جملے نکلوا رہے ہیں، آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ تو یہی جو مزاحمت اور جو مدحت ہے اس کا ہی میں نے موازنہ کیا ہے۔ تو یہ میں نے چند آپ کے سامنے ناول تھوڑے پیش کیے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ناول کے حوالے سے تھا انہوں نے کیا، اور اس علم کو استعمال کر کے انہوں نے ہم پر اپنے اقتدار کو قائم کیا۔ یہ ایک بنیادی سوال تھا نا کہ کس طرح ذہنی طور پر اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ تو افسانے کے حوالے سے جو ہے اس کے بعد افسانہ 1901 میں آیا، یہ 1869 میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ راشد الخیری جو ہیں ان کے بھتیجے لگتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے، تو انہوں نے دیکھا آپ نے کس طرح کام کیا، ان کو 1000 روپیہ 5000 روپیہ انعام ملتا رہا ناول لکھنے کے عوض۔ تو اس لیے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ سر سید احمد خان کے اوپر یہ سارا معاملہ آتا ہے، ان کی پوری ٹیم کے اوپر، کہ انہوں نے اتنی زیادہ والہانہ ایک حد تک مطلب مروب ہونا چاہیے تھا، ہمیں علم کو ماننا چاہیے جو حقیقی چیزیں ہیں، لیکن اتنا مروب نہیں کہ ان کو قبلہ کعبہ بنا لیا جائے، ان کی ہی طرف سارے چیزوں کو لے کے جایا جائے۔ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے جو ہمارا لوگوں کا رویہ ہے وہ گو نہ گو کا شکار ہیں، اپنی شناخت کو کھو بیٹھے ہیں، وہ بڑی بری حالت۔ ہم قوم نہیں، ہم بھیڑ ہے۔ یہ باقاعدہ پلان کیا گیا، یہ جو سرحد انہوں نے قائم کی ہے اس کی وجہ سے ہم قوم نہیں رہ گئے۔ اب ادھر بھی دیکھ لیں، انڈیا میں بھی ابھی تک وہ جنگ لگی ہے کہ آپ جناب گھس بیٹھی ہیں، آپ کی تعداد بڑھ گئی ہے، آپ جو ہے 44% سے بڑھ کر 47% ہو گئے ہیں، آپ کی آبادی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور خطرہ ہے ہندوؤں کو۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کس طریقے سے، اور وہی یہ کلونلزم ہی ہے، وہی استعماریت کا استعمال کر کے مودی صاحب اور ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں وہ سارے معاملے کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو ناول کے حوالے سے یہ 1869 سے 1901 تک کا معاملہ ہے۔ 1901 کے بعد جو ہے وہ میرے خیال میں کافی خشک باتیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ کیجئے۔ میرا جینون کام تو یہ تو ہے، میں نے نظریہ نگاروں کو پکڑ کر جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں اور دلیلوں کو بنایا اپنے مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو افسانہ انشاءاللہ اگلے سیشن سے یا اس سے اگلے سیشن سے شروع کریں گے، بلکہ اگلی مرتبہ یہ چلے گا کہ افسانے کا آغاز کہاں سے ہوا۔ میرا جو فریم آف ریفرنس سارا بنتا ہے وہ انشاءاللہ یہاں سے نکلتا ہے۔ تو یہ میرا آج کا جو ہے وہ ایک سیریز کے حوالے سے لیکچر ہے۔ کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کیجئے۔ مجھے یہ خود بھی بڑا خشک لگتا ہے، یہ تقریباً 7 سال پہلے میں نے پڑھنا شروع کیا تھا اور کرونا آ گیا، اس کے بعد سارا معاملہ چلتا رہا۔ مجھے دوبارہ یہ دیکھنی پڑی ہیں چیزیں ذرا نکل کے، تاکہ ایک پورا فریم کے اندر بند کر سکیں یار ماں بعد 9 بعدیات اصل میں ہوتا کیا ہے۔ زبان کے حوالے سے انہوں نے آپ نے کہا کہ تقسیم کی ہے، اور زبان انگریزی اور اردو کی وجہ سے مقامی زبانوں یا ہندی یا سنسکرت کے پیچھے کیا ہے، کس طرح کیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں۔ جس طرح فرض کریں یہاں پنجاب میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں پر ہندی لاگو کر دی انہوں نے، فارسی کو بھی کر دیا، دفتری زبان فارسی بنا دی۔ اب ظاہر سی بات ہے مسلمان جو یہاں پر زیادہ ہیں، ہندو یا سکھ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے اردو کو وہ کم ہیں، تو ان کو جو ہے وہ جو ملازمتیں انہوں نے دی ان لوگوں کو دو جن کو ہندی آتی ہے۔ یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ اور جہاں پر ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے مسلمانوں کی کم ہے، وہاں پر یعنی مسلمانوں کی تعداد وہاں پر کم ہے اور ہندوؤں کی زیادہ ہے، ادھر اور معاملہ کر دیا ہندوؤں کے لحاظ سے، ان کو ملیں گی۔ یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ گورے نے کیا ہے۔ اگر یہ اتنے بڑے مطلب منصفانہ معاملہ لے کر چلتے یا علمی رویہ اختیار کرتے تو کبھی ایسا نہ کرتے، اور انگریزی کو بنیاد میں ڈال دیا۔ یہ 1764 کے بعد انہوں نے شروع کیا آہستہ آہستہ، 1801 میں انہوں نے الگ الگ کر دیا، وہ لکھنے کا انداز ہی بالکل الگ کر دیا۔ اب اردو جو تھے وہ مسلمان ہی سیکھتے تھے بس، اور ہندی جو ہے وہ ہندو ہی سیکھ رہے تھے، دیوناگری سٹائل میں جو ہے مسلمان سیکھتے تھے جن کو ضرورت تھی، لیکن سارے نہیں۔ جب آپ کو شناخت مل گئی ہے تو پھر نہیں۔ ابھی بھی دیکھ لیں ہمیں مطلب یہاں پر، اور جو ہے 5ویں تک یہ معاملہ کرتے تھے، 8ویں تک معاملہ کرتے تھے، پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے انگریزی لازم قرار دیتے تھے تاکہ کوئی پڑھ نہ سکے، وہی پڑھے جو انگریزی سیکھ کر آئے گا۔ ظاہر سی بات زبان جب آپ سیکھیں گے تو کلچر فوراً آئے گا، جب کلچر آئے گا تو آپ ان کی طرف کھینچتے چلے جائیں گے۔
تو مطلب ایک یہ بھی تھا، میں وہ بھی آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں. یہ اس سے پہلے یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی، کیونکہ اردو ادب کا نوبادیاتی دور کا جو اثر پڑا، ناول آیا، افسانہ آیا، تنقید آئی، کرٹیسزم بھی ادھر سے ہی آیا، یہ وہی لے کر آئے. خاکہ نگاری جو ہے یہ ہمارے ہاں پہلے موجود نہیں تھی، خاکہ نگاری بھی وہ لے کر آئے. خود نوشت یا سوانح عمری لکھنا کسی کی، یہ بھی گوروں کی وجہ سے یہاں پر پہنچا. سفر نامے لکھنے شروع کیے لوگوں نے، وہ سفر نامے نام کی چیز یہاں پر موجود نہیں تھی، وہ داستان ہی تھی بس. جی یہ اچھا ہے، لیکن وہ جو چیزیں ساتھ لے کر آئے نا، یہ سفر نامے سفر کنہوں نے کیے؟ ہمارے لوگوں نے کیے، انگلینڈ کے، لندن کے. تو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں لندن جا کے سانس لیتے ہیں ابھی بھی لوگ. تو لندن کے کیے اور تعریفیں ان کی ہی ہوئی، اور ہم غیر یقینی صورتحال میں پھنستے چلے گئے، اپنی شناخت کو بھی کھو دیا، ثقافت کو بھی ہم نے داؤ پر لگا دیا. تو وہ ہمیں یہ گردانتے رہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا ہے. زبان میں جو زبان جی جی اس کو مینوپلیٹ یا اس کو ہماری قومی شناخت بنانے میں ان کا کردار ہے، یا ہمارے ادیبوں نے اس کو زبان کو؟ کردار تو پیچھے ان کا ہی ہے نا، استعماری عمل کا ہی ہے. تو استعمال ان کو کیا، اپنے پاس آیا، ہم آپ کو نوکریاں دیتے ہیں، اپنی مشینری کے کل پرزے بنا لیا. یہ جتنے بھی ہیں سرکاری عہدوں پر بیٹھے ہوئے تھے سارے. یہ جس طرح آپ دیکھیے کیا حالات ہیں. اگر آپ سچ کی یا صحیح تحریک کی یا صحیح معاملے کی تلاش کریں گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ آپ کہیں گے یار مفادات ہیں. تو جو اس وقت کے افسانہ نگار تھے، یہ قدرتی طور پر مجھے احساس ہوا پڑھنے کے بعد کہ ناول نگاروں کے ہاں تو ملتی ہے مدت اور یہ سارا معاملہ، لیکن 19ویں یعنی 20ویں صدی میں ہمیں جو ہے کسی بھی افسانہ نگار کے ہاں پسند نہیں کرتا کوئی بھی انگریز کو، ان کے جو معاملات کو. چند لوگ ہیں جو کرتے ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے کسی جگہ پر جا کر اپنی شناخت کو پکڑ لیتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم نہیں آپ کی طرح ہیں، ہم مشرقی ہیں، ہم مغربی نہیں ہیں. یہ وہ بنیادیات میں چلے جاتے ہیں، اور مینوپلیٹ انہوں نے کروایا. اب مضحکہ خیز بات ہے، مطلب یہ بڑی عام بات ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آج سے قومی زبان اردو ہوگی. وہ انگریزی میں لکھا انہوں نے، کیونکہ ان کی اتنی اردو ٹھیک ہی نہیں تھی. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ سر سید کا جو ہے وہ معراج ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. سر ایک تو فوجی برتری ان کو چاہیے ہوتی ہے، فوجی ٹیکنیک چاہیے ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے تعلیم، علم سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. سب سے زیادہ علم ہے، یعنی تعلیم اور علم کو آپس میں جوڑ کر انہوں نے کیا. کیا مراد ہے؟ مطلب علم سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو ایک کلونائزر علم لے کے آتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اس سے پہلے تو موجود ہو گئے لوکل میں بھی کوئی وزڈم علم. بالکل وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. جب اپنی زبان کو وہ لاگو کرتا ہے تو پھر وہ اپنی زبان میں جنہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے وہ سارا لے کر آتے ہیں. تو ہمارے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ تب ہم یہاں بیٹھ کر ہی دوہری شناختیں ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل بغاوت کیے ہوئے ہیں. ایک طبقہ یہ بن جاتا ہے، ایک وہ بنتا ہے جو مرعوب ہو گئے، جنہوں نے سیکھنا شروع کر دیا جدیدیت کو، چیزوں کو، نئے آنے والے معاملات کو، علم کو. وہ ان کے کلوز چلے جاتے ہیں. اور یہی اس چیز کا استعمال ڈیوائڈ اینڈ رول اس طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو دوہری شناختیں ہاتھ میں دے دیں. مطلب نوابین کے ساتھ جو معاملات تھے، جو پرانے نوابین تھے، ان کو سزا دی، ان کے جو ان کی زمینیں چھینی، ان کے سارے معاملات کو چھین کر نئے لوگوں کو تھما دیا جو بالکل نو دولتی ان کو بنا دیا. اب ظاہر سی بات میرے پاس دولت آئے گی، میرے پاس پہلے دولت ہی نہیں ہے تو میں کس کی بات مانوں گا، میں کس کے کنٹرول میں رہوں گا؟ ظاہر ہے جس سے دولت آئی. تو یہ فوجی اور اس کے زیادہ جو ہے علم ہے اور علمی برتری. آپ اندازہ کریں یہ چیزیں جب لے کر آئے ہیں، وہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کمتر ہیں، ہم آپ سے برتر ہیں. یہ ہمیشہ فرق رکھتے ہیں. کام بھی ہمارے یعنی ہمارے اپنے ادیبوں کے جی ہمارے اپنے ادیبوں کے ذریعے. کوئی بھی ناول نگار کیا اس کے اگینسٹ نہیں تھا؟ میرے ہاتھ میں تو آپ پہلی دکھائی کیا کوئی، کیونکہ یہ ان اگینسٹ بھی تھا. میری نظر میں تو نہیں، یہ نعیم صاحب سے کرنے والا سوال ہے. میں نے کہا کہ افسانہ نگاروں کے ہاں یہ معاملہ موجود نہیں ہے، ناول نگاروں کے ہاں تو مجھے بہت زیادہ چیزیں مل گئیں. اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ مطلب یہ جونرا کا فرق کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کیونکہ یوندرا ان کا تھا، ہمارا تھا ہی نہیں. یہ بالکل بالکل ان کا یوندرا ہے، لیکن یہ ان کی محفلوں میں جا کے نہیں بیٹھتے تھے. کیونکہ 1869 میں پڑھے لکھے لوگ ہی وہ تھے، تعلیم آپ نے ان کے ہی زیر اثر لینی ہے. تو یہ گورے اپنے پاس بٹھاتے تھے، بیٹھک کے اندر بیٹھ کر یہ سارے معاملے کرتے تھے. تو جب ان کا نظم و ضبط اور چیزیں، یعنی کہ وہ نعیم صاحب نے بتایا نا، بہت بڑا کمرہ آپ نے بنایا ہوا ہے. آپ پوری بلڈنگز دیکھیں ان کی ساری کی ساری، بہت بڑا دائرہ لگایا ہوگا، سینٹر میں بلڈنگ ہوگی، آپ کو چل کے جانا پڑے گا ان کے پاس. بڑے بڑے کمرے، بڑی بڑی چھتیں، فل زیادہ بڑا کام، تاکہ یہ ہیبت طاری ہو جائے ان پر. جو مشرقی لوگ ہیں ان پر ہیبت طاری ہو
یہ اندر سے ہم سے بھی ڈرتے رہے ہیں کہ یار یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ قوم کس طرح کی ہے, یہ قوم کس طرح کی ہے. ان کو انہوں نے نہیں چھیڑا. یعنی افغان کو دیکھ لیں, اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا جس طریقے سے پنجاب کو کیا ہے. کلکتے والوں کو اس طرح ڈیل نہیں کیا جس طرح جناب پنجاب کو کیا ہے. بنگالیوں کو اس طرح ڈیل نہیں کیا. لیکن پنجاب کو کیوں خاص طور پہ؟ کیونکہ یہ ویلکمنگ تھے, یہ کبھی بھی آگے سے مزاحمت اتنی زیادہ نہیں دینے والے لوگ ہیں. آپ دیکھ لیں تحریک آزادی میں کیا حصہ ہے ان کا. ساری تحریک آزادی تو انہوں نے چلائی بنگالیوں نے, جہاں سے یہ سب سے پہلے مسلط ہوئے ہیں وہاں پر. یعنی کہ 10-12 سال 15 سال پہلے ادھر ناول لکھا گیا بنگال میں, تو وہ خود لکھوایا. جو انگریزی پڑھے گا آپ پہلے ناول پڑھائیں گے اپنا, دیکھیں یہ اندر ہے, یہ ترتیب ہوتی ہے, یہ دیکھیں. ترجمے کا تو وہ رواج نہیں تھا اس وقت. تو یہ جو کیا انہوں نے سوال, وہ پاس بلانا, اپنے ساتھ شامل کرنا, اور زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے کھیل کر, پورا یعنی کہ ان کے ساتھ وقت گزاری کر کے. تو ان کو پیسے کی صورت میں پیسہ 1000 روپیہ آپ سمجھ لیں, کم از کم بھی لاکھوں, اب کے جو ہے کروڑ کے حساب سے ہوگا پیسے, اتنے زیادہ پیسے. اور افسانہ نگار کوئی بھی سرکاری عہدوں پہ نہیں تھے, لیکن انہوں نے چھوڑا بھی, اندر رہتے ہوئے لکھے بھی علامتی افسانے. جس طرح سید سجاد حیدر جلدرم صاحب ہیں, ان کے افسانے جو ہیں وہ سارے آپ کو علامتی نظر آئیں گے, مزاحمت نظر نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی ٹیم کا حصہ تھے. پریم چند بھی ٹیم کا حصہ تھے, انہوں نے استعفیٰ دیا اپنی نوکری سے, کیونکہ پڑھے لکھے بندے کو نوکری ہی ملنی ہے. سارا انہوں نے شفل کر دیا نا. آپ پہلے جس طرح ہمارا صنعت پر سارا تھا انحصار, اور صنعت کہہ رہا ہوں زراعت پر, تو وہ صنعت لے کر آئے اور اپنا سارا عدالتی نظام اور سارے جتنے بھی یہ سول سارے جو ادارے ہیں وہ لے کر آئے. ان میں جو بندے تھے وہ سارے ہمارے کام کرنے والے تھے. اچھا, ایک جگہ پہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو ڈپٹی وزیر اعظم انہوں نے پرانی آیت کو کوٹ کیا ہے, وہ حالی نے, وہ آپ نے آیت نہیں بتائی کہ کون سی آیت. وہ بولا تو ہے وہ دوست ہیں. عربی میں نہیں, وہ قرآن میں ذکر کیا نا انہوں نے, آپ نے اگر میل جول رکھنی ہے تو جناب ان کے ساتھ کر سکتے ہیں, کرسچنس کے ساتھ. یعنی کہ ان کو مان لیا کہ قرآن کی نس میں بھی آیا یہ. اب یہ دیکھنے تو کوئی نہیں جائے گا نا, اردو تراجم تو نہیں تھے اس وقت, تو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, تو جو پڑھنے والا ہے وہ تو نہیں جائے. ہم دیکھیں اسلامیات یا قرآن کتنا پڑھتے ہیں, تو اس وقت لوگ کتنا پڑھتے ہوں گے. وہ عربی کی حد تک پڑھتے تھے لوگ. عام ذہنوں پر دیکھیں نا کس طرح اثر کرنا ہے اس نے. اور یہ جتنے بھی نعیم صاحب کا بھی لیکچر ہے اس میں, یہ سارا جب پڑھ کر آپ پڑھیں گے آپ کو نظر آئے گا یار اصلاح کے لیے لکھ رہا ہے ناول. جبکہ ادب برائے ادب ہوتا ہے, وہ تو ادب کے لیے لکھا جاتا ہے, مطلب انسان کی عرضی مسائل کے لیے لکھا جاتا ہے, نہ کہ اس کو ہر وقت سمجھانے کے لیے تم ایسے نہ بیٹھو, تم یہ نہ کرو, تم وہ نہ کرو. یہ چیز کیا کر رہے ہو. اس کے بعد جو ماحول تھا اور جو نیریٹو چل رہا تھا جس میں ہم نے ذکر کیا ڈپٹی وزیر اعظم کا, علی کا, سنجار کا, تو اس وقت کے جو ادیب تھے جو انہوں نے استعمار کی خوبیوں سے متاثر ہوئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے جو ادیب ہیں اور موجودہ حالات میں بھی ابھی تک ان کی امپیکٹ موجود ہے, ان کی چھاپ موجود ہے, اور ہم انہی قوتوں کے زیر اثر کام کر رہے ہیں جو بھی موجودہ کانٹینٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ پبلک سیکٹر میں ہو یا اوورآل جو بھی ادب چل رہا ہے یا پنپ رہا ہے, اس حوالے سے. جی سر, وہ چیزیں موجود ہیں اس طرح ہی. انہوں نے جاتے ہوئے امریکہ کو تھمایا سارا معاملہ. گروہ اس معاملے میں کافی ذہین بھی ہے اور با علم بھی ہے. ان پر جو الزامات آنے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے جو امریکہ کے ہاتھ دے دیے, وہ سارا کنٹرول ان کو دے دیا ہے. اب فرق یہ ہو گیا کہ سرمایہ دارانہ نظام ایک نئی چینجنگ سی جنگ عظیم اول اور دوم کے بعد, تو وہ سارا سیٹ اپ چینج ہو گیا. اب ہم جو ہے انڈائریکٹ جو ہے وہ ہم کالونی ہی ہیں ان کی. آپ دیکھ لیں سارے معاملات, اور حبس جن لوگوں کو محسوس ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہے اس سارے ماحول میں وہ کیا نام لیتے ہیں, انور مسعود صاحب, بالکل مجھے نام بھول جاتا ان کو. وہ دیکھیں کتنی مزاحمت انہوں نے دی ہے, ان کو پکڑ بھی لیا, وہ سارا کچھ کیا. فیض کے ساتھ دیکھیں کیا کیا انہوں نے, جالب صاحب کے ساتھ دیکھیں کتنے معاملے کھڑے کر دیے. مطلب گریبان سے پکڑوا رہے ہیں آپ یار, ایک عصبیت ہے ایک بندے کی. انہوں نے مذہب کو نہیں چھوڑا. دیکھیں مذہب میں بھی لوگ ان کے خلاف اٹھے, تو انہوں نے یوٹیلائز ہی کیا. سارا پیٹرن سارا استعمال ہی وہی کر رہے ہیں. یہ 1940 میں تو بیوروکریسی لے کر آئے ہیں ساری یہ. اور بیوروکریسی دیکھ لیں جو شہاب نامہ ہے, آپ پڑھیں گے تو میری باتیں آپ کو, اب آپ کا فریم مطلب آپ کو اینک لگ گئی ہے معذرت کے ساتھ. جب بھی آپ پڑھیں گے کوئی بھی اس طرح کی تحریر, جب بھی یہ جملے آپ کے سامنے آئیں گے آپ کو احساس ہوگا یار یہ جان بوجھ کر ہمیں نیچا دکھا رہے ہیں, یہ تو ایسا ہے ہی نہیں ہے.
جو ہمارے ہاں یہ جو ادیب ہیں جیسے آپ نے شاہانہ محمد اللہ صاحب ہیں یا میاں صاحب ہیں یا شاہ صاحب، تو کیا یہ بھی ان کو بھی ایز اے ٹول استعمال کیا گیا ہمارے ادب میں یا کوئی فرق؟ جی یہ خود بخود ہو گئے، یہ پورا مکتبہ فکر ادھر بیٹھا ہوا ہے. اشفاق احمد صاحب آپ دیکھیں، اس نے اپنا نک نیم تلقین شاہ رکھا ہوا تھا. اتنی تلقینیں کس کو کر رہے ہیں؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں ختم ہو گئے ان کی ساری چیزیں. مطلب یہ نہیں کہ میں ریڈ ہو گیا ہوں یا اس طرح، مجھے تو مطلب ہم برے صغیری ہے، مطلب میں برے صغیر سمجھتا اپنے آپ کو. تو یہ بڑا عجیب ہے کہ ہمیں ہر وقت اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اندر بھی شعور ہے، ہمیں بھی سمجھ ہے یار ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہماری ثقافت جو ہے ہمیں سکھا رہی ہے. ہمیں کب لسی پینی ہے ہمیں پتہ ہے بھائی، نہیں پینی کب نہیں پینی وہ پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے تربوز کے بعد پانی استعمال نہیں کرنا. ہماری تہذیب نے سکھایا، نہ کہ انہوں نے ہمیں سکھایا. اور شادی پہ کس طرح ملا جاتا، مہمان نوازی کیا ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے. یہ تو آپ کو نظر آئے گا سارا شادی کے اگینسٹ ہے. شادی کی جو رسومات ہیں میں بھی خلاف ہوں جو وہ کر دیتے ہیں. جس طرح ستی کی رسم کو انہوں نے ختم کیا، یعنی کام ان کا ایک چھوٹا سا ہے، اس کو انہوں نے بہت ابھار کر دکھانا ہے کہ بہت زیادہ جناب ہم نے ستی کی رسم کو ختم کیا ہے، لیکن اس کی آڑ میں جو ہمارا نقصان کیا بہت زیادہ وہ خطرناک معاملات ہیں. جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ مطلب سارا کچھ ہمارے پاس ہے، ہم ٹھیک تھے، ٹھیک چل رہے تھے، تو پھر ہم کلونائزڈ کیسے ہو گئے؟ مطلب اتنا کچھ ہمارے میں تھا، نالج بھی تھا، سب کچھ، اکانومی بھی اچھی تھی ہماری، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر یہ کلونائز کیسے ہو؟ وہ جو جس ایرا میں وہ تھے وہ تھوڑا سا ہم سے آگے تھے. یعنی انہوں نے توپ کا، آگ کا استعمال اچھے طریقے سے کرنا شروع کر دیا. ابھی آپ دیکھیں کس کی گیم ہو رہی ہے، جنگ میں میزائلوں کی گیم ہو رہی ہے، کھیل چل رہا ہے. تو میزائل کس سے بنے ہوئے ہیں؟ آگ لگتی ہے نا جا کر. تو انہوں نے آگ پر قابو پا لیا جلدی. اور چیزوں کو جو پورا مغرب جو سوچ رہا تھا، جو یعنی کہ 12ویں صدی میں انہوں نے تراجم کر کے علمی رویہ اختیار کیا، جو کہ 12ویں صدی سے پہلے مسلمانوں کا ورثہ تھا. ظاہر بات یہ تو کسی کی میراث نہیں نا اس طرح ہے کہ مسلمانوں کے پاس ہی رہے گی. جو غور و فکر کرے گا، جو علمی معیار کو پورا کرے گا، جو علمی رویے کو اختیار کرے گا، وہ میرا خیال ہے کامیاب بھی ہوگا اور وہ لیڈ بھی کرے گا. جس طرح آپ نے جی جی دیکھا جائے تو جو بات ابھی آپ نے کی ہے تو وہ اس چیز کو سمجھ گیا تھے کہ وہ یہی چاہ رہے تھے کہ مسلمان اسی راستے سے. جی چاہ تو وہ یہ، میں دیکھیں نیت پر میں شک نہیں کروں گا. سر سید احمد خان صاحب کی ان کی جو خدمات ہیں وہ بڑی شاندار ہیں اس معاملے میں کہ آپ اگر ان کی بات کو سمجھنا ہے تو آپ کو انگریزی سیکھنی پڑے گی، انگریزی اسکولوں میں جانا پڑے. یعنی کہ جو بغاوت کر رہے ہیں ان کا بھی تو مناسب رویہ نہیں نا ہے. یعنی انہوں نے فتوے جاری کروا دیے جناب کہ جو انگریزی اسکول میں پڑھے گا اس کا نکاح پڑھوائے گا اپنے بچے کو، اس کی نکاح ٹوٹ جائے گا. یعنی کہ اس طرح کے مطلب مذاکرہ خیز معاملات. اور وہ جناب اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، مذہب سے فارغ ہو جائے گا، یعنی شدت میں آ کر. تو ان کو بھی معتدل رہنا چاہیے تھا. یہ زیادہ مروب ہو گئے. اسی طرح جس طرح بغاوت والے دور نکل گئے ہیں، یہ ان کے زیادہ پاس چلے گئے، جو مجھے محسوس ہوتا ہے. یہ میرا خیال ہے، مطلب جو محسوس ہوتا ہے. باقی جو ہے انہوں نے سائنسی رویہ جو اختیار کیا ہے اس کا فائدہ بھی ہے، چیزیں بھی ہمیں سمجھ آئی ہیں. ہمیں یہ سمجھ تبھی تو آئی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ. ان کو پڑھ کر ہی سمجھ آیا. جی 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 بہت ساری آوازیں اٹھتی ہیں. وہ لگتا ہے کہ جو ہے رائے احمد خان کھرل بہت بڑی آواز تھی، ریزسٹنس کی بہت بڑی آواز تھی، لیکن وہ کبھی سارے سامنے نہیں ہے. ان پیچھے ایک ریزن ہے کیونکہ سارے نصاب کے چیزیں نہیں ہیں. دوسری آواز ہے بہت بڑی آواز ہے بھگت سنگھ کی آواز. بھگت سنگھ کے نال جڑے باقی سارے لوگ ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے کہ 1876 کے وچ انگریز نے ایک ایکٹ بنا دیتا سی. تو یعنی جس طرح پیپرا ہے نا اسی طرح ایک ایکٹ بنا دیتا سی کہ کیونکہ ادو پنجابی جڑے سن وہ تھیٹر نو استعمال کرتے پے سن ایز ریزسٹنس. جی جی ٹھیک ہے. تو اس کو روکن واسطے انہوں نے ایکٹ بنایا. سینسر بورڈ آئے. ہاں بالکل سینسر بورڈ ٹائپ. یاد نہیں ہوتا نا
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਹੈ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਸਨਾਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1857 ਦੀ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ GC ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਖੌਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਠੀ ਨਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਾ 44 ਲਗਾਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਫਾ 44 ਲਗਵਾਉਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬ ਔਰ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਨਿਕਲਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਨਿਕਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਆਰਕੀਟਾਈਪਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਹਾੜ ਤੇ ਭੁੱਖੇ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਭੁੱਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਗਹਿਰੀ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਮਰਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਫਸਿਆਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੜਾਂ। ਇਹ ਤਨਾਜ਼ੁਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ 1857 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੇਹੰਗਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੁਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਮਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਲਪੁਰਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਰ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਡਾਕਟਰ ਤਬਸਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਮੌਜੂਦ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਧੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਰੈਡਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਬਣਾਤਾ। ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਸਰ ਦਰਦਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮਰਵਾਏ। ਗੋਰੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।